अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब खैरियत से होंगे, उम्मीद है। तो दोस्तों, मैं हूं वर्ल्ड वार टीवी के साथ आपका होस्ट अयाज जट। तो दोस्तों, आज हम जो आपको न्यूज़ बताने जा रहे हैं वो है पाकिस्तान और मिस्र की फ़ौजी मशक़ें। तो दोस्तों, आपको बताता चलूं कि मिस्र और पाकिस्तान की फ़ौजी मशक़ें मतलब पूरी पाकिस्तानी तारीख़ और मिस्र की तारीख़ में पहली दफ़ा हो रही हैं। इससे पहले कभी भी मिस्री और पाकिस्तानी फ़ौज ने जंगी मशक़ें नहीं की हैं। ये फ़ौज के वो दस्ते मशक़ें कर रहे हैं जो फ़ज़ाई दफ़ाई मुआवनत में मदद करते हैं, मतलब फ़ज़ा से अटैक जो होते हैं उनको रोकते हैं। तो ये इसराइल के बॉर्डर के करीब सहरा सीना में हो रहे हैं, जिसमें मिस्री और पाकिस्तानी फ़ौज प्रैक्टिस कर रहे हैं कि किस तरह दुश्मन के दफ़ाई निज़ाम सिस्टम को तबाह करना है और इसके अलावा फ़ज़ाई अटैक की सूरत में अपने मुल्क का किस तरह दफ़ा करना है। तो इसमें पाकिस्तानी दफ़ाई निज़ाम के साथ पाकिस्तानी फ़ौज भी मौजूद है। इसके अलावा मिस्र की फ़ौज भी अपने दफ़ाई आलात के साथ शिरकत कर रही है। तो दोस्तों, इसमें एक बहुत बड़ी गहरी बात है कि इन दोनों ममालिक का आपस में इस तरह शरीक होना इसराइल को एक तरह का वाज़ह पैगाम जाता है कि मुस्लिम उम्मा अब ज़्यादा देर तक फ़लस्तीन के मसले पर खामोश नहीं रहेगी। फ़लस्तीन का मसला आप जानते हैं दहाइयों से चला आ रहा है। ये तकरीबन 1917 से कायम हुआ था फ़लस्तीन और इसराइल का ये झगड़ा, जो कि बरतानिया का उस दौर में बरतानिया का आप जानते हैं कि बरतानिया ने कब्ज़ा किया था फ़लस्तीन पर। जब अब 1900 तकरीबन 46-47 में इसराइल मुकम्मल आज़ादी डिक्लेयर करने से पहले तकरीबन 1922-23 की बात है, जब बरतानिया ने फ़ैसला किया कि वो इसराइल को एक आज़ाद मुल्क यहूदियों को बनाने में मदद फ़राहम करेगी। तो उन्होंने यहाँ यहूदियों को आबाद करना शुरू कर दिया। तो पहले यहूदियों ने ज़मीनें ख़रीदी। तो यहाँ यहूदियों ने तकरीबन फ़लस्तीन की 6% ज़मीनें ख़रीद ली। लेकिन जब बरतानिया ने यूरोप अपने मुल्क से यहूदियों को लाकर आबाद करना शुरू कर दिया, तो जो आबादी यहूदियों की तकरीबन 6% थी, 3% थी, 6% ईसाइयों की थी, बाकी सारे मुसलमानों की आबादी सी थी 87%। तो ये झगड़ा उस वक़्त ज़्यादा संगीन अख्तियार कर गया जब बरतानिया ने यहाँ आबाद करना शुरू कर दिया और यहूदियों की आबादी 33% तक बढ़ा दी। तो उस वक़्त हुआ ये कि जो हैं अरब, उन्होंने झगड़ना शुरू कर दिया इसराइलियों के साथ कि ये गैर कानूनी है कि आपकी 6% आबादी आप ज़्यादा कब्ज़ा करना चाहते हैं। और बरतानिया ने और अक़वाम मुत्तहिदा में यह मसला भेज दिया कि यह अब अक़वाम मुत्तहिदा हल करे। तो अक़वाम मुत्तहिदा के 11 ममालिक में वोटिंग हुई, जिनमें से अक्सरियत ने फ़लस्तीन को 2 हिस्सों में तकसीम करने का फ़ैसला किया और फ़ैसला किया कि 57% आबादी फ़लस्तीन की जो है वो इसराइली शहरियों को मिलेगी। तो यहाँ दोस्तों गौर करने की बात है कि कितनी बैनुल-अक़वामी दुनिया ने नाइंसाफ़ी की कि जो आबादी 3% थी उसे पहले तो 33% तक बढ़ाया, बाहर से लोगों को यहाँ सेटल किया और फिर 33% को 57% ज़मीन दे दी। तो अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर निगरानी ये जब नाइंसाफ़ी हुई तो अरब और इसराइल ममालिक में जंग छिड़ गई, जो तकरीबन 9 महीने जारी रही, जिसके बाद अरबों को शिकस्त हुई और फ़लस्तीन के तकरीबन 70% इलाके पर इसराइल काबिज़ हो गया, जो कि 1967 में इससे भी आगे तकरीबन 80-90% तक कब्ज़ा हो चुका है फ़लस्तीन की ज़मीन पर।
تو یہاں میں بیسیکلی یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ بین الاقوامی جو سامراج ہے وہ تو مسلمانوں کو کبھی بھی وفادار ہو نہیں سکتا، لیکن مجھے افسوس ہے کہ ان عربوں پر کہ جب وہ اپنی زمینیں فروخت کرتے رہے تھے، حالانکہ اس وقت نیک اولیاء کرام انہیں منع کر رہے تھے کہ یہ جو مہنگے داموں خرید رہے ہیں اسرائیلی یہودی اب زمینیں، یہ آپ کے لیے وبال جان بن جائیں گی، لیکن ظاہر فلسطینی لوگ جو مطلب ایک پیسے کے لالچ میں آ گئے تھے، وہ کہاں سننے والے تھے۔ تو اس کے بعد صورتحال یہ بنی کہ اسرائیل کے جو لوگ ہیں انہوں نے محنت کی، مطلب اپنی زمینوں کی چار دیواری کی، اس میں نخلستان بنائے، اپنی ریسٹ ہاؤس بنائے، خوبصورت عمارتیں بنائیں، انہوں زمین کو زرخیز کیا۔ تو یہ ایک مطلب ان کی محنت تھی، پیسہ انویسٹمنٹ تھا جو انہوں نے فلسطین کو مطلب اپنے قابو میں رکھنے کے لیے انویسٹ کیا۔ تو اس کے علاوہ امریکہ میں انہوں نے بہت زیادہ لابنگ کی دنیا کے ممالک کو کہ وہ نکال کر کے وہ اسرائیل کے ریاست کو تسلیم کرے۔ جو کہ آپ لوگ جانتے ہیں، اسرائیل کے بعد سب سے زیادہ امریکی جو یہودی ہیں وہ امریکہ میں ہی بستے ہیں۔ تو وہاں ان کی لابنگ بہت مضبوط تھی، ان کے بہت بڑے بزنس مین تھے، تو انہیں کامیاب لابنگ کی، اور امریکی صدر ٹرومین کے دور میں انہوں نے اسرائیل کو کافی ممالک سے تسلیم بھی کروا لیا۔ اس کے بعد پاکستان نے 1948 میں مطلب 47 میں قائم ہوا، تو پاکستان نے جتنا ہو سکا فلسطینیوں کی مدد کی اور اسرائیل کو ایک جار ملک قرار دیا، لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ اب یہ باتوں سے مسئلہ تو حل ہونے والا نہیں، مسلمان امہ کو عملی اقدام اٹھانا چاہیے۔ اب سب سے بڑی بے حسی تو مطلب عرب ممالک کی ہے کہ جن کے پاس وسائل ہوتے ہوئے دولت ہے، مطلب اسلحہ ہے، جنگی طیارے، ہر طرح کے ان کے پاس ساز و سامان ہے، لیکن اس کے باوجود وہ فلسطینیوں کو کوئی مدد نہیں کر رہے، بلکہ آپ نے دیکھا یو اے وغیرہ کئی ممالک نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا۔ تو دوستو اب یہ ہے کہ فلسطینیوں کے لیے ایک امید کی کرن جاگی ہے کہ مصری اور پاکستانی فوج اب فلسطین کے سرزمین کے پاس مطلب ان کے ساتھ ہزار یکجہتی کے طور پر بھی جنگی مشقیں کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ وہ اسرائیل کو سبق سکھائیں گے۔ تو آپ نے جیسا کہ رپورٹ میں آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ کسی حد تک مسلمانوں کی بھی غلطی ہے، ظاہر کفار تو ان کے دشمن ہیں، وہ تو نہیں چاہیں گے کہ مسلم امہ کا بھلا ہو۔ تو یہ آپ کو ہسٹری کے متعلق بھی اب بتا دیا ہے۔ تو اس کے علاوہ آپ کو اگلی خبر تک لے چلتے ہیں۔ اگلی خبر یہ ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کے خلاف حزب اختلاف نے ایک تقریباً 21-22 جماعتوں نے اتحاد کیا ہے انہیں وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹایا جائے، لیکن بنیامین نیتن یاہو بڑی اس کی کوشش ہے اسرائیلی وزیر اعظم کی کہ وہ انہیں ناکام کرے۔ یاد رہے کہ اسرائیلی تاریخ میں سب سے زیادہ عرصہ تک اگر کسی نے حکومت کی ہے تو بنیامین نیتن یاہو ہی ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کو قاتل کو شکست ہوتی ہے یا کیا ہوتا ہے۔ اس سے اگلی آپ کو خبر پر چلتے ہیں۔ اگلی خبر یہ ہے کہ پاکستان میں کرونا کے کیسز میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، تو حکومت نے یہ پلان کیا ہے کہ لاک ڈاؤن کیا جائے جہاں جہاں زیادہ پھیل رہا ہے، تقریباً 1 ہفتے کا لاک ڈاؤن کیا جائے گا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی منصوبہ بندی کی ہے کہ جو 9th اور 10th کے ایگزام ہیں
ان کا بھی جو لازمی مضامین ہیں ان کے ٹیسٹ لیے جائیں گے، مثلاً انگلش کو مطلب اردو کو وغیرہ، جو مطلب اس طرح کے جو ایزی مضمون ہیں انہیں چھوڑ کر جو سائنسی ہیں، خاص طور سائنس کے سبجیکٹ ہیں، فزکس، کیمسٹری، بیالوجی، میتھ وغیرہ، ان کے ٹیسٹ لیے جائیں گے۔ اور ان کے وزیر تعلیم شفقت حسین نے کہا ہے کہ یہ ایگزام تقریباً جون کے اینڈ پہ یا جولائی کے سٹارٹ میں لیے جائیں گے۔ تو دوستو، اس کے علاوہ ایک اچھی خبر آپ کو اور پہنچاتے جائیں، یہ ایک ہی اس مطلب ویلاگ میں کہ پاکستان اور ایف ٹی ایف کے درمیان بہت زیادہ پیش رفت ہوئی ہے۔ تو جو ایشیا پیسیفک ہے ریجن کی، ایف ٹی ایف کا ریجن جو ہے ایشیا پیسیفک، اس نے رپورٹ جاری کیا ہے کہ پاکستان نے کافی حد تک اپنے جو ٹارگٹ ہے وہ اچیو کر لے، اور پاکستان کی کارکردگی بہت شاندار رہی ہے، مطلب پاکستان کی تعریف کی جا رہی ہے۔ تو امید ظاہر کی جا رہی ہے جو جولائی میں ایف ٹی ایف کا اجلاس ہو رہا ہے تو اس میں پاکستان کو بلیک لسٹ نکال کر وائٹ لسٹ میں شامل کر دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی مدد کرے، کیونکہ دوستو آپ جانتے ہیں ایف ٹی ایف میں یہ جو بلیک لسٹ ہے اس میں چلے جانے سے پاکستان کو بہت زیادہ نقصان ہوگا، پاکستان پر پابندیاں لگ جائیں گی، بین الاقوامی تجارت نہیں کر سکے گا۔ آپ نے حال دیکھے ہی ہے ایران کا اور شمالی کوریا کا، وہ بلیک لسٹ میں ہیں، ان کے ملکوں میں کیا حال ہے۔ ایران کے کافی مطلب تیل کی دولت ہے، مالا مال ہے، ان کی تیل کی بہت زیادہ آمدن ہے، لیکن وہ تیل فروخت نہیں کر پا رہا۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ ایران مطلب پوری طرح شدید معاشی بحران کا شکار ہے۔ تو پاکستان کی صورتحال تو پہلے ہی بڑی گمبھیر ہے، تو اس صورتحال میں اگر پاکستان کو بہتر یعنی کہ معاشی ترقی کرنی ہے تو اس کے لیے گرے لسٹ سے نکلنا ہوگا، وائٹ لسٹ میں آنا ہوگا۔ تو ایران کی اب صورتحال یہ ہے کہ ایران کو اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ ان کے بقایا جات جو رہتے ہیں اقوام متحدہ میں، مطلب فنڈنگ کرتے ہیں اقوام متحدہ ادارہ جو خود تو کماتا کچھ نہیں، لیکن ان کے اجلاس ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو ان کے اخراجات ہوتے ہیں، تو وہ سارے ممالک مل کر فنڈنگ کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ ایران نے یعنی کہ مطلب کوئی فنڈنگ نہیں کر رہا، اس نے سارے کے پیسے روکے ہوئے ہیں۔ تو اس کے بعد اس ایران کو ووٹنگ میں حصہ نہیں لینے دیا جائے گا۔ تو ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف نے وضاحت دیتے ہوئے کہا کہ امریکی پابندیاں کی وجہ سے ہمارے اپنے غذائی جو ہے صورتحال وہ بہت پیچیدہ رہا، اور ہم اپنی عوام کو کھلا پھیلا نہیں رہے، تو اقوام متحدہ وہ کیسے یہ رقم دیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ امریکہ اگر یہ پابندیاں ہٹا دیتا ہے تو ایران اب تک جتنی ساری رکی ہوئی اقوام متحدہ کی پیمنٹ ہے وہ کرنے کو تیار ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ویسے بھی امریکہ نے ڈالر یوز کرنے پر ایران پر پابندی لگا رکھی ہے، تو اس صورتحال میں وہ اس کے لیے مینج کرنا رقم کا بہت مشکل ہے۔ تو یہ دوستو صورتحال اس طرح گمبھیر سے گمبھیر ایران کے لیے ہوتی جا رہی ہے۔ تو اس ویڈیو کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری بر وقت ویڈیو ملتے رہیں۔ تو دوستو آپ سے ایک گزارش ہے کہ آپ جب بھی ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں تو انہیں چینل کو ہمارے سبسکرائب کریں تاکہ آپ کے لیے ہم زیادہ سے زیادہ بہتر ویڈیو لے کر آئے، اور ہماری اس طرح حوصلہ افزائی بھی ہوگی۔ تو آپ سے فرینڈز گزارش ہے کہ یہ ہماری ویڈیو واٹس ایپ گروپ میں بھی شیئر کریں اور اپنے دوستوں کو
گزارش کریں کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں، اگلی ویڈیو تک ورلڈ وار کے ساتھ آپ کا ہوسٹ ایاز جٹ۔